ब्रेसफोर्ड को इनके कोचेज ने छोटी छोटी एडजस्टमेंट करके आगाज किया जिसकी आप पेशेवर साइकिलिंग टीम से तवक्का कर सकते हैं। उन्होंने मोटरसाइकिल दोबारा डिज़ाइन किया। इन्हें ज़्यादा आरामदायक बनाने के लिए नशिस्तें और ग्रिप्स के लिए टायरों पर अल्कोहल रगड़े। उन्होंने सवारों से कहा कि वो सवारी के दौरान पट्टों को मसाली दर्जा हरारत को बरकरार रखने के लिए बरकी तौर पर ओवरशार्ट्स पहने और बायोफेडिक सेंसेस का इस्तेमाल करते हुए इस बात की निगरानी करें कि खिलाड़ी किसी किस्म की वर्जिश पर किस तरह का रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करता है। टीम ने वेंटल के मुख्तलिफ कपड़ों का तजर्बा किया। इनके आउटडोर सवारों को इनडोर ड्रेसिंग सूट्स और मुंतकिल किया और हल्का ज़्यादा एयरोडायनामिक साबित हुआ। लेकिन वो यही नहीं रुके। ब्रेसफोर्ड और उनकी टीम के अंदाज गैर मुतवक्का इलाकों में फिसद की बेहतरी तलाश करना जारी रखा। उन्होंने मुख्तलिफ किस्म के मसाज जेलों का तजर्बा किया था ताकि देखा जा सके कि कौन सा पट्टों की तेजी से बहाली का बास बनता है। उन्होंने हर सवार को सर्दी लगने के इम्कानात को कम करने के लिए अपने हाथ धोने का बेहतरीन तरीका सिखाने के लिए एक सर्जन की खिदमत हासिल की। उन्होंने तकिए और गद्दे की किस्म का तयन किया जो हर सवार के लिए रात के बेहतर नींद का बास बनता है। यहाँ तक कि उन्होंने टीम ट्रैक के अंदरूनी हिस्से को सफ़ेद रंग में दिया जिससे इन्हें धूल के छोटे छोटे टुकड़ों की शिनाख्त करने में मदद मिले जो आम तौर पर किसी की तवज्जो से फिसल जाते हैं लेकिन बारीक ट्यून वाली मोटरसाइकिल की कारकर्दगी को ख़राब कर सकते हैं। जैसे जैसे ये और सैकड़ों अगर छोटी छोटी बेहतरियां जमा हुई नताइज इससे कहीं ज़्यादा तेज़ी से सामने आए जितना कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। ब्रेसफोर्ड के ओहदा संभालने के सिर्फ 5 साल बाद बरतानवी इस साइकिलिस्ट ने हम टीम ने बीजिंग में 2003 में ओलंपिक खेलों में रोड ट्रैक साइकिलिंग के मुकाबले पर गलबा हासिल कर लिया जहां उन्होंने दस्तयाब सोने के तमगों का हैरत अंगेजी तौर पर 60% जीता। 5 साल बाद जब लंदन में ओलंपिक गेम्स का इनाकाद हुआ तो बरतानवी ने ओलंपिक रिकॉर्ड और 7 आलमी रिकॉर्ड कायम किए। इसी साल बरेलवी टूर डी फ्रांस जीतने वाले बरतानवी साइकिलिस्ट बन गए। अगले साल इनके साथी क्रिस वोम ने रेस जीती। 2015, 16, 17 में दोबारा जीते गए जिससे बरतानवी टीम को 6 सालों में 5 टूर डी फ्रांस फतवाहत मिली। इन 2005 से 17 तक 10 साल के अरसे में दौरान बरतानवी साइकिलिस्ट ने 178 आलमी चैंपियनशिप और 66 ओलंपिक पैरा ओलंपिक तलाई तमगे जीते और 5 टूर डी फ्रांस फतवाहत हासिल की जिसे साइकिलिस्ट की तारीख में सबसे कामयाब दौड़ समझा जा सके। ये कैसे कामयाब होता है? जैसे पहले से आम खिलाड़ियों की एक टीम छोटी छोटी तब्दीलियों के साथ आलमी चैंपियनशिप कैसे बन सकती है? पहली नज़र में ज़्यादा से ज़्यादा मामूली फ़र्क पैदा करती हैं जैसे छोटे क्यों करते हैं। बेहतरी इसी में तरह के काबिले जिक्र नतायज में जमा होती है। आप अपनी ज़िंदगी के इस नुक्ता नज़र को कैसे नकल कर सकते हैं? क्यों छोटी छोटी आदत एक बड़ा फ़र्क पैदा करती हैं? एक फैसला कुल लम्हे की अहमियत को बढ़ा चढ़ा कर पेश करना रोज़ाना की बुनियाद पर छोटी छोटी बेहतरियां करने की कदर को नज़रअंदाज करना बहुत आसान है। अक्सर हम अपने आप को काबिल यकीन करते हैं कि बड़े पैमाने पर कामयाबी के लिए बड़े पैमाने पर कार्रवाई की ज़रूरत होती है, चाहे वो वज़न कम करना हो, कारोबार बनाना हो, किताब लिखना हो और चैंपियनशिप जीतना हो या कोई और मकसद हासिल करना हो। हम अपने आप पर दबाव डालते हैं कि वो ज़मीन को तोड़ देने वाली कोई ऐसी बेहतरी लाएं जिसके बारे में आप हर कोई बात करेगा और इनसे 1% बेहतरी खास तौर पर काबिल जिक्र नहीं। कभी कभी ये काबिल जिक्र
بھی نہیں ہے، لیکن یہ کہیں زیادہ معنی خیز ہوتا ہے، خاص طور پر طویل مدت میں۔ وقت کے ساتھ ساتھ ایک چھوٹی سی بہتری جو فرق پڑ سکتا ہے وہ حیرت انگیز ہے۔ ریاضی کی کس طرح کام کرتی ہے؟ اگر آپ ایک سال کے لیے ہر دن 1% بہتر کر سکتے ہیں تو آپ مکمل ہونے کے لیے 37 گنا زیادہ بہتر ہو جائیں گے۔ اس کے برعکس آپ کے اس ایک دن ہر دن 1% بہتر ہونے تو تقریباً 0 تک گر جائیں گے۔ چھوٹی ایک چیز سیکھ معمولی سی شکست کے طور پر شروع ہوتی ہے، وہ کچھ اور بھی جمع ہو جاتی ہے۔ ہر دن 1% بہتر ہونا، ایک سال کے لیے ہر روز 1% بدتر ہونا، اور ایک سال کے لیے ایک سال کے لیے ہر دن بہتر 362 ہوتے ہیں۔ تو اس طرح ہم ہر عادت خود کو بہتر بنانے کا مرکب مفاد ہے۔ جس طرح کمپاؤنڈ سود کے ذریعے پیسہ کئی گنا بڑھ جاتا ہے، اسی طرح اگر آپ کی عادات کے اثرات آپ کو دہراتے ہوئے بہتر بڑھ جاتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ وہ کسی بھی دن بہت کم ڈالتے ہیں، تو آپ مہینوں اور سالوں کا بسر بہت زیادہ ہو سکتا ہے۔ جب وہ 5 یا شاید 10 سال بعد پیچھے مڑ کر دیکھا جائے تو اچھی عادات کی قدر اور بری عادات کی قیمت واضح طور پر واضح ہو جاتی ہے۔ روزمرہ زندگی میں آپ کی تعریف کرنا ایک مشکل تصور ہو سکتا ہے۔ ہم اکثر چھوٹی تبدیلیوں کو مسترد کرتے ہیں کیونکہ وہ اس وقت زیادہ اہمیت نہیں رکھتے۔ اگر آپ اب تھوڑا سا پیسہ بچاتے ہیں تو آپ ابھی بھی کروڑ پتی نہیں ہیں۔ اگر آپ مسلسل 3 دن تک جم کرتے ہیں تو آپ اب بھی شکل سے باہر ہیں۔ اگر آپ آج رات 1 گھنٹے کے لیے میٹرین کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ نے ابھی تک زبان نہیں سیکھی۔ ہم کچھ تبدیلیاں کریں لیکن نتائج پھر کبھی بھی جلدی نہیں آتے، لہٰذا ہم اپنے پچھلے معاملات کو معمولات میں واپس چلے جاتے ہیں۔ بدقسمتی سے بہتر تبدیلی کی سست رفتار بھی ایک بڑی عادت کو ختم کرنے کے لیے آسان بنا دیتی ہے۔ اگر آپ آج ایک غیر صحت مند کھانا کھاتے ہیں تو پیمانہ زیادہ سے زیادہ حرکت نہیں کرتے، تو آپ آج رات دیر سے کام کرتے ہیں تو اپنے خاندان کو نظر انداز کرتے ہیں تو آپ کو معاف کر دیں گے۔ اگر آپ تاخیر کرتے ہیں اور اپنے منصوبوں کو کل تک ملتوی کرتے ہیں تو عام طور پر اسے بعد میں مکمل کرنے کا وقت ہوگا۔ ایک ہی فیصلے کو مسترد کرنا آسان ہے، لیکن جب ہم ہر دن بہ دن 1% غلطیوں کو دہراتے ہیں، ناقص فیصلوں کی نقل کرتے ہیں، چھوٹی غلطیوں کو نقل کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بہانوں کو منطقی بناتے ہیں، تو ہمارے چھوٹے چھوٹے انتخابات زہریلے نتائج میں بدل جاتے ہیں۔ یہ بہت سی غلطیوں کا مجموعہ ہے، یہاں اور وہاں 1% کمی جو بالآخر ایک مسئلے کا باعث بنتی ہے۔ آپ کی عادات میں تبدیلی سے پیدا ہونے والا اثر ہوائی جہاز کے راستے میں صرف چند ڈگری تک منتقل کرنے کے اثر سے ملتا ہے۔ تصور کریں آپ لاس اینجلس سے نیو یارک شہر کے لیے پرواز کر رہے ہیں۔ اگر ایل اے ایکس سے نکلنے والا پائلٹ صرف 3.5 ڈگری جنوب میں ہینڈل کو ایڈجسٹ کرتا ہے تو آپ نیو یارک کی بجائے واشنگٹن ڈی سی میں چلے جائیں گے۔ ٹیک آف کے وقت اتنی چھوٹی سی تبدیلی مشکل نہیں نظر آتی ہے۔ ہوائی جہاز کی ناک صرف چند فٹ چلتی ہے، لیکن جب پورے امریکہ میں پھیل جاتی ہے تو آپ سینکڑوں میل کے فاصلے تک پہنچ جاتے ہیں۔
اسی طرح آپ کی روزمرہ کی عادات میں معمولی سی تبدیلی آپ کی زندگی میں ایک بہت ہی مختلف منزل کی طرف لے جاتی ہے۔ 1% بہتر 1% بدتر انتخاب کرنے کا لمحہ غیر اہم لگتا ہے، لیکن زندگی بھر کے لمحات کے دوران یہ انتخاب اس بات کا تعین کرتے ہیں کہ آپ کون ہیں اور آپ کون ہو سکتے ہیں۔ کامیابی روزمرہ کی عادات کی پیداوار ہے، زندگی میں ایک بار ہونے والی تبدیلیوں کی نہیں۔ اس نے کہا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ اس وقت کتنے کامیاب یا ناکام ہیں، اہم بات یہ ہے کہ کیا آپ کی عادات آپ کی کامیابی کی راہ ڈال سکتی ہیں۔ آپ کو اپنے موجودہ نتائج کے مقابلے میں اپنے موجودہ راستے میں سے کہیں زیادہ فکر مند ہونا چاہیے۔ اگر آپ کروڑپتی ہیں لیکن ہر ماہ کمائی سے زیادہ خرچ کرتے ہیں تو آپ ایک برے راستے پر ہیں۔ اگر آپ کی خرچ کرنے کی عادت تبدیل کرنی ہی ہوتی تو آپ یہ اچھی طرح سے ختم نہیں ہوگا۔ اس کے برعکس، اگر آپ ٹوٹ گئے ہیں لیکن ہر ماہ تھوڑا سا بچت کرتے ہیں تو آپ مالی آزادی کی راہ پر گامزن ہیں۔ بھلے آپ اپنی مرضی سے آہستہ آہستہ چل رہے ہیں، آپ کی عادات آپ کا پسماندہ پیمانہ ہے، آپ کی خالص مالیت آپ کی مالی عادات کا پس پیمانہ ہے، آپ کا وزن ایک پیچھے کی پیمائش ہے، آپ کے کھانے کی عادات آپ کا علم ہے، آپ کے سیکھنے کی عادات آپ کا پسماندہ پیمانہ ہے، آپ کی بے تربیتی آپ کی صفائی عادات کا ایک پسماندہ ہے۔ آپ کو وہی ملتا ہے جو آپ دہراتے ہیں۔ اگر آپ پیشے گوئی کرنا چاہتے ہیں، آپ زندگی میں کہاں ختم ہوں گے تو آپ کو صرف چھوٹے فوائد یا چھوٹے نقصانات کی پیروی کرنی ہوگی اور دیکھیں کہ آپ کی روزمرہ کے انتخاب 10 یا 20 سال کے بعد کس طرح بڑھیں گے۔ کیا آپ ہر ماہ کی کمائی سے کم خرچ کرتے ہیں؟ کیا آپ اسے ہر ہفتے جم میں داخل کر رہے ہیں؟ کیا آپ کتابیں پڑھ رہے ہیں اور ہر روز کچھ نیا سیکھ رہے ہیں؟ کیا اس طرح کی چھوٹی چھوٹی لڑائیاں ہیں جو آپ کو مستقبل کو خود کی وضاحت کریں گی۔ وقت کامیابی اور ناکامی کے درمیان فرق کو بڑھاتا ہے۔ اگر آپ اسے جو کچھ بھی کھلاتے ہیں وہ کئی گنا بڑھ کر دے گا۔ اچھی عادات وقت میں اپنا ساتھی بناتی ہیں، بری عادات وقت میں اپنا دشمن بناتی ہیں۔ عادات کو اپنے آپ کی تعمیر کر سکتی ہیں، یہی وجہ ہے کہ تفصیلات کو سمجھنا ضروری ہے۔ آپ کو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ عادات کیسے کام کرتی ہیں، انہیں اپنی پسند کے مطابق کیسے ڈیزائن کرنا ہے تاکہ آپ بلیڈ کے خطرناک نصف سے بچ سکیں۔ آپ کی عادات آپ کے لیے یا آپ کے خلاف پیچیدہ ہو سکتی ہیں۔ واقعی ترقی کیسی ہے؟ تصور کریں کہ آپ کے سامنے میز پر آئس کیوب بیٹھا ہے، کمرہ ٹھنڈا ہے اور آپ اپنی سانس دیکھ سکتے ہیں۔ اس وقت یہ 25 ڈگری سیلسیس ہے۔ اتنی آہستہ آہستہ کمرہ گرم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ 36 ڈگری 27 28 آئس کیوب اب بھی آپ کے سامنے میز پر ہی بیٹھا ہے۔ 29 30 31 اور پھر کہیں کچھ نہیں ہوا، لیکن پھر 32 ڈگری پر برف پگھلنے لگتی ہے۔ یہ 1 ڈگری جو بظاہر اس سے پہلے درجہ حرارت میں اضافے سے مختلف نہیں ہے، نے ایک بہت ہی بڑی منزل کو تبدیل کھول دی ہے۔ بریک تھرو لمحات اکثر پچھلے سے بہتر اقدامات کا نتیجہ ہے جو آپ زندگی تبدیلی کو ظاہر کرنے کے لیے بڑی صلاحیت پیدا کرتے ہیں۔ یہ نمونہ ہر جگہ
نظر آتا ہے۔ کیسز اپنی زندگی کا 80% سے ناقابل شناخت گزر جاتا ہے، پھر مہینوں میں سے جسم پر قابض کر لینا، اور بعض کو پہلے کچھ 5 سال میں مشکل سے دیکھتا ہے، پھر یہ 6 ہفتوں میں اندر 90 فٹ پڑنے سے پہلے زیر زمین وسیع روٹ سسٹم بنا لیتا ہے۔ اس طرح عادات اکثر آپ کو اس وقت تک کوئی فرق نہیں ڈالتی جب تک آپ ایک اہم ہدف کو عبور نہیں کرتے اور کارکردگی کی اپنی ایک سطح کو کھولتے ہیں۔ کسی بھی تلاش کے ابتدائی مراحل میں اکثر مایوسی کی وادی ہوتی ہے۔ آپ کی ایک لکیر انداز میں پیش رفت کرنے کی توقع کرتے ہیں، اور مایوس کن جیسے دونوں ہفتوں میں آپ یہاں تک کہ مہینوں کے دوران غیر مؤثر تبدیلیاں ظاہر ہو سکتی ہیں۔ ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ آپ کہیں جا رہے ہیں۔ یہ کسی بھی کمپاؤنڈنگ عمل کی علامت ہے۔ سب سے بہتر نتائج تاخیر کا شکار ہیں۔ یہ بنیادی وجوہات میں سے ایک ہے کہ ایسی عادات پیدا کرنا اتنا مشکل ہے جو برقرار ہیں۔ کچھ لوگ چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں کرتے ہیں، ٹھوس نتیجے دیکھنے میں ناکام ہوتے ہیں اور رکنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ آپ کی سوچ میں ایک مہینے سے ہر روز دوڑ رہا تھا، میں نے جسم میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی دیکھ سکتا ہوں۔ ایک بار جب میں اسی طرح کی سوچ اپنی جگہ لے لیتی ہے تو اچھی عادات کو راستے میں چھوڑنا آسان ہوتا ہے، لیکن یہ ایک معنی خیز فرق پیدا کرنے کے لیے عادات کو اس سطح مرتفع کو توڑنے کے لیے کافی دیر تک برقرار رکھنے کی ضرورت ہے۔ جیسے کہ پوشیدہ صلاحیت کا سطح کا مرتفع کہتا ہے، اگر آپ اپنے آپ کو ایک اچھی عادت بنانے یا بری عادت کو توڑنے کے لیے جدوجہد کرتے ہیں تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ آپ بہتری لانے کی صلاحیت کھو دی ہے، یہ اکثر اسی لیے ہوتا ہے کیونکہ آپ نے ابھی بھی پوشیدہ صلاحیت کی سطح مرتفع کو عبور نہیں کیا۔ سخت محنت کرنے کے کے باوجود کامیابی حاصل کرنے کی شکایت ایسا ہی ہے جیسے آئس کیوب میں 25 یا 31 ڈگری تک گرم کرنے پر پگھل نہیں پاتا۔ آپ اپنا کام ضائع نہیں ہوا، آپ یہ صرف ذخیرہ کیا جاتا ہے۔ تمام کارروائی 32 ڈگری پر ہوتی ہے۔ جب آخرکار پوشیدہ صلاحیت کی سطح مرتفع کو توڑتے ہیں تو لوگ اسے راتوں رات کامیابی کہیں گے۔ بیرونی دنیا اس سے پہلے واقعات کی بجائے صرف سب سے زیادہ ڈرامائی واقعہ دیکھتی ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ وہ کام ہے جو آپ بہت پہلے کیا تھا، جب ایسا لگتا ہے کہ آپ کوئی پیش رفت نہیں کر رہے، جو آپ چھلانگ لگا کر چھلانگ کو ممکن بنانا۔ یہ ارضیاتی دباؤ کا انسانی مساوی ہے اور ٹیکٹونک پلیٹس لاکھوں سال تک ایک دوسرے کے خلاف پیش سکتی ہیں، اتنا آہستہ آہستہ بڑھتا ہے کہ پھر ایک دن ایک بار ایک دوسرے کو رگڑتے ہیں تو اندازہ صدیوں سے کرتے آتے ہیں، لیکن ایک بار اتنا شدید بہت زیادہ زلزلہ آتا ہے، تبدیلی میں کئی سال لگ سکتے ہیں۔ آپ سے پہلے یہ ایک ہی وقت ہو، مہارت کے لیے صبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ این بی اے کی تاریخ سب سے کامیاب ٹیموں میں سے آسان ہے۔ انٹرنیٹ کا لاکر روم کے لٹکے سی رائس ہے تو جب لکھا تو جب محسوس ہوا تو شاید 100 بار میں کوئی دراڑ دکھائی نہیں دیتی، پھر بھی 100 اور پہلے جھٹکے کے بعد یہ حصوں میں تقسیم ہوتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ آخری جھٹکا نہیں تھا جس نے ایسا کیا تھا، بلکہ یہ وہ سب کچھ تھا جو پہلے ہوا تھا۔